नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है। आज सय्यदतुना उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। उसी मुनासबत से चंद आपकी सीरत की बातें बयान करना चाहूँगा। आपका नाम खदीजा है और आपके वालिद का नाम जो है खुवैलिद है, खुवैलिद, और आपका लक़ब ताहिरा है, तय्यबा ताहिरा है। और नाज़रीन, आपकी विलादत आमुल फील से 15 साल पहले हुई। आमुल फील का वाक़िया जो अबरहा लश्कर लेकर आया था हाथियों का, उस वाक़िये से 15 साल पहले आपकी विलादत हुई। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल पहले आप पैदा हुए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल पहले पैदा हुए और आप कुरैश में बहुत आली नस्ब वाले हैं और बहुत बड़े ताजिर हैं, यानी आपका तिजारत का पेशा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले आपने 2 शादियां की थी और उनसे बच्चे भी हुए। जब आपका माल तिजारत जो है मुल्क शाम जाता था, अगर तिजारत का माल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक हिस्से में तमाम कुरैश के लोगों का तिजारत का माल होता था और दूसरे हिस्से में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तिजारत का माल होता था। इतना बड़ा माल तिजारत था और बड़ी वसी और अरीज तिजारत थी आपकी। और आप जो है आदमी मुंतखब फरमाते थे ताकि जो अमानतदार हों, सच्चे हों, ये आपका माल मुल्क शाम ले जाएं और वहां पर फरोख्त कर नफा हासिल कर लौट कर आए। आप तिजारत का माल लेकर खुद नहीं जाती थी, बल्कि आप किसी को जो है उसका अमीन बना देती थी, वो जो है तिजारत का माल लेकर जाते थे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने बहुत सुना कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। आपकी मिसाल पूरे अरब में कहीं नहीं मिलती, बल्कि कायनात में कहीं नहीं मिलती। तो आपने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम दिया, सौंपा कि आप जो है माल तिजारत लेकर जाएं और इसे बेचें और फायदा हासिल करें। जितना आम लोगों को मैं जो है तिजारत का में फायदा देती थी, उससे ज्यादा दुगना दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर किया। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना और उनकी नाफरमानी नहीं करना, और उनके जो अहवाल पेश आते हैं, आप किस तरह व्यापार करते हैं, आपकी सीरत क्या है, आपके अहवाल क्या है, जो कुछ दिखाई देते हैं वो सब नोट करना, सब जो है ध्यान से देखना, गौर करना और मुझे बताना। हजरत मैसरा ने जैसा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उसी तरह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहे और कोई नाफरमानी नहीं की और हर चीज बगौर से देखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ के पास माल तिजारत जो है रोका जहां पर नबी के सिवा कोई और नहीं रोकते थे, और राहिब की बातें सुनी, सब कुछ देखा कि किस तरह व्यापार होता है, किस तरह जो है माल तिजारत में जो फायदा हासिल हुआ, जो बरकत हुई, सब कुछ उन्होंने देखा और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन्होंने बयान किया। और आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर आ रहे थे, अपने मंजिल के अपने घर के छत पर थी और देख रही थी कि आपके सर पर जो है अबर आ रहा था। तो आपने सब कुछ देखा और हजरत मैसरा से जो वाक़ियात हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम में जो रोनुमा हुए, वो सब कुछ सुना जाना। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जो फायदा है सब कुछ उन्हें पेश किया, तो जितना वादा किया था आपने उससे दुगना अदा किया। वादा किया था कि जितना आम लोगों को मैं देती हूँ, जो फायदा देती हूँ, उससे दुगना दूंगी, ये वादा हुआ था, लेकिन उससे भी डबल आपने जो है फायदा दिया। और नाज़रीन किराम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उन्होंने जो है वाक़ियात सुने, तो आपने चाहा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करें। तो आपने खितबा पेश किया और शादी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब ने दिया और 500 दिरहम पर महर मुकर्रर हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت کرتی تھی اور آپ کی خدمت جو ہے کرتی تھی۔ آپ کی عمر جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی جو ہے بڑی عمر والی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے شادی کی ہے۔ یہ اس بات سے پتا چلا کہ بڑی عمر کی عورتوں سے، لڑکیوں سے جو ہے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہے کہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی عمر والا لڑکا جو ہے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، بے حد غلط بات ہے۔ اس سے جو ہے بہت سے لڑکیاں گھر میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری فکر کو ہم بدلنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دیا ہے کہ جائز رکھا ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں سے، لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، اسے جو ہے ہم ناجائز سمجھنا غلط ہے، یہ سوچنا، اسے برا جاننا بے حد غلط بات ہے۔ ناظرین، آپ کی عمر 40 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے تو جانے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام فرماتی، تکیے کا انتظام فرماتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے میں بہت دن ہو جاتے، جب آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اب کھانا پینا جو ختم ہو چکا ہوگا تو آپ جو ہے خود کھانا پکاتی ہیں اور تیار کر کر خود غار حرا پر چڑھتی تھی۔ عمر کیا ہے؟ 40 سال سے بھی زیادہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، وہ عمر میں جو ہے غار حرا چڑھتی تھی۔ عرب کی گرمی، اور آج کی طرح جو ہے سیڑھیاں بھی نہیں بنی ہوئے ہیں، نوجوان تھک جاتے ہیں غار حرا چڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں اس پہاڑ پر آپ چڑھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر، آپ سے بے پناہ والہانہ محبت کی خاطر جاتی تھی اور کھانا کھلاتی اور خدمت کرتی تھی، اور آپ وہاں سے آتی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے تجارت کو بھی دیکھتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے پیدا ہوئے، اور آپ ہی سے تمام بچے پیدا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ اور ناظرین کرام، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پیش آتا، رویا صادقہ جو نبوت کا پہلے شروع میں جو ہے پیش آتے تھے، سب آپ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی، تو آپ جو ہے تسلی بخش جواب دیتی تھی، فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، ابشر، خوشخبری ہے، جو ہے آپ کے لیے یہ فرماتی رہتی تھی اور حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اور جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، فرماتے زمیلونی زمیلونی، کہ مجھے جو ہے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ پھر حضرت جبریل امین کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ نے اپنے اخلاق سے بھی اسلام کی خدمت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دل کی تسکین کا باعث بن کر اسلام کی خدمت کی ہے، اور اپنے مال و دولت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر لٹا کر خدمت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت آپ جو ہے حاضر رہتی تھی، اور جو ہے آپ کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ سامنے ہوتا تھا کہ جو چاہے خرچ کرے، جسے چاہے خرچ کرے، جس پر چاہے خرچ کرے، اور آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ جو ہے خدمت میں رہتی تھی، اور جب شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، اندر بند کر دیا گیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، اور آپ کے مال سے جو کچھ خدمت ہو سکتی تھی سب کچھ کیا۔ 3 سال وہاں پر رہے، مسلمانوں نے پتے کھا کر گزارے، اور جب اس حصار سے باہر نکلے تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ وصال سے پہلے آپ جو ہے چند وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال رکھیں، اور انہیں کوئی ڈانٹنے نہ پائے، انہیں کوئی چانٹا مارنے نہ پائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت نہیں کی ہے، میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، جو حق ادا کرنا تھا میں نے نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کچھ تم نے حق ادا کرنا تھا حق ادا کیا اپنی خدمت سے اور مال سے وغیرہ وغیرہ. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر سے ڈر ہو رہا ہے, آپ پر وہ چادر مجھے کفن دیجئے, اس چادر میں مجھے کفن دیجئے جس میں آپ کو وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ وصیت فرمائی. اور جب انتقال ہو گیا تو غسل دیا گیا. جب کفن دینے کا مرحلہ آیا تو حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر اللہ کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن پیش کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چادر اور جنت کے کپڑے جو کفن ہے اس میں کفن دیتے ہیں. تو ام المؤمنین ہو کر جب اسلام میں کے لیے اتنا کچھ کیا, اسلام کے لیے اپنے جو ہے مال لٹا دیا, اپنی خدمت کی, سب کچھ کیا, صحابی رسول ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں. آپ اتنا کرنے کے باوجود جو ہے رسول اللہ معلوم ہے کہ بخش دیے گئے ہیں, سب کچھ جو ہے جنتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں تو بے شک جنتی ہیں, پھر بھی آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک مانگ رہے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کو درس ہے کہ وسیلہ ہمیشہ لینا چاہیے, وسیلہ ساتھ رکھنا چاہیے. جو آثار مبارکہ ساتھ رکھنے سے جو ہے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں, یہ بتانا مقصود ہے. یہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے وفات سے پہلے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں. ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے. اور جب کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی پر دوسرے ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر کبھی میں نے رشک نہیں کیا جتنا حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے رشک کیا ہے. کہ وہ تو جب میں شادی ہو کر آئی تو وہ تو موجود نہیں تھی اس دنیا میں, یعنی پردہ فرما چکی تھی, لیکن پھر بھی مجھے رشک ہوتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور ان کا ذکر خیر فرماتے تھے. اور جب کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کے حصے کر کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کو وہ بھجواتے تھے, تحفہ دیتے تھے. اور ان کی جو سہیلیاں ہیں ان سے جو ہے رشتہ قائم رکھتے تھے. تو اس بات پر مجھے رشک ہوتا تھا. اور حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں دی, زوجہ مطہرہ نہیں دی, یعنی سب سے بہترین وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر نساء العالمین مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و خدیجۃ الکبریٰ و فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہم اجمعین. کہ عالمین میں سب سے بہترین عورتیں یہ ہیں, چار ہیں. کون؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے منہ بولی ماں ہیں, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو آپ کا یہ مقام ہے. اور ناظرین, آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کی عمر کتنی ہو چکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے. تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کے لیے خلوت میں چلے جاتے ہیں, یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ انہیں انکریج کیا, حوصلہ افزائی کی. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نمازوں کے لیے کھڑا ہو جائے, عبادت کے لیے وقت نکالے تو بیویاں بولتی ہیں کہ کام نہیں کرتے, خالی نمازوں میں ہی رہ گئے, اللہ کے گھر میں ہی رہ گئے. ایسا کہنا بالکل غلط بات ہے. اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور عبادت پر جو ہے ابھارنا چاہیے. اور ناظرین, جو بیویاں جو ہے یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضور کی طرح ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی اتنی قدر کرتے تھے, ازواج مطہرات کی قدر کرتے تھے, ان کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ بڑھاتے تھے وغیرہ. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ازواج مطہرات جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کے لیے اس عمر میں جو غار حرا کی چوٹی پر چڑھتی تھیں, یعنی جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر چڑھتی تھیں,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ بیویوں کو چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ مأتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہے اور وہ وفات اس حالت میں پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. تو یہ آپ کی سیرت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں اور اسلام کے لیے جو ہے اپنا مال وغیرہ جو ہے خرچ کریں. ہم جو ہے سونا اکٹھا کرنے میں جو ہے مشغول رہتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آتا ہے یہ میرا مال نہیں، یہ میرے جو ہے شوہر کا مال. جب جو ہے شوہر کا مال، جب وہی شوہر یہ مال بیچنا چاہے تو کتنا برا شوہر ہے، ظالم ہے کہ یہ جو ہے سونا بیچ دیا، بیوی کا زیور بیچ دیا. جب زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو شوہر کا مال، جب جو ہے سونا رکھنے کی بات، جو بیچنے کی بات آئی تو اپنا مال، وہ شوہر ظالم ہو جاتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ام المؤمنین کی جو ہے سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. بیویوں کو چاہیے کہ خود اپنا جو ہے مال سے خود زکوٰۃ نکالے، شوہر پر جو ہے یہ بھروسہ کر کے نہ رہیں، خود جو ہے زکوٰۃ نکالیں تاکہ اپنے دلوں میں بھی جو ہے سخاوت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا ہو اور جو ہے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق ہو اور نیکیاں بہت ساری ہم کما سکیں. شوہر اس کا زکوٰۃ نکالے گا تو آپ کو اتنا کہاں ثواب ملے گا؟ وہ تو شوہر کی جو ہے شوہر کو ملے گا ثواب کہ آپ کی طرف سے بھی وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ ہمیں ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سیرت بیان کرنے کے اور سننے کے توفیق ہماری بخشش عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.